बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और यहाँ सियालकोट के मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलसल असबाक़ और असफ़ार की कसरत की वजह से आज सुबह से मेरी तबीयत काफ़ी नासाज हुई है और हॉस्पिटलाइज़ भी हुआ हूँ। वहाँ पर ड्रिपें भी लगी हैं और इंजेक्शन्स वगैरह लगाने के बाद फिर यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने का जो पहले से इरादा था अब वो नहीं है। चंद बातें मुख्तसरन चंद मिनटों के लिए आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वैसे भी तकरीबन 11 बज चुके हैं तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा तवील करना मुनासिब नहीं है। सबसे पहले जिन तालिबात ने माशाअल्लाह आलिमा का कोर्स मुकम्मल किया है या जिन तलबा ने कुरान करीम या तालीमी फ़राग़त हासिल की है, उन तमाम तालिबात और तलबा और उनके वालिदैन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तक़बिल के एतबार से इन तालिबात को, इन तलबा को तर्जमान कुरान बनाए, इन्हें इल्म की इतनी रोशनी अता फ़रमाए कि वो रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाए। अल्लाह इन्हें मुखलिस मुजाहिद बनाए, दाइयान कुरान बनाए, हकीकी और मुखलिस मुबल्लिगीन इस्लाम बनाए, मुहाफ़िज़ शरीयत बनाए। अल्लाह इनके फैज़ान को पूरी दुनिया में आम व ताम फरमाए। मेरे भाई मौलाना यूनुस साहब आखिर में जाते हुए आपको एक वजीफ़ा बता रहे थे, तो गैर रस्मी तौर पर एक दो बातें याद आई तो मैंने कहा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। हज़रत मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक के शेखुल हदीस रहे हैं। मेरा टूटा फूटा उनसे ताल्लुक़ था। तो कराची जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र में आए तो आखिरी ख़िताब उन्होंने हमारे यहाँ किया। मेरे छोटे भाई के निकाह के सिलसिले में वो तशरीफ़ लाए थे। मुझे उनके साथ एक मरतबा उम्रह करने का मौका मिला और मदीना मुनव्वरा में एक होटल के अंदर इकट्ठे थे। मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 60 साल सही बुखारी पढ़ाई है और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ का अगर सबसे बड़ा नहीं तो एक मिसाली बल्कि बेमिसाल जनाजा था। इतनी बड़ी तादाद अमूमन वहाँ कभी जमा नहीं हुई। उनकी मुखलिसाना हदीसी खिदमात, तदरीस, उनके लाखों की तादाद में दुनिया भर में फैले हुए शागिर्द और अजीब व गरीब शख्सियत। मेरे हज़रत वालिद साहब एक मरतबा उनसे मिलने के लिए तशरीफ़ ले गए तो वो खेत में हल चला रहे थे। ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, वहाँ उन्होंने ज़मीन ली हुई थी और ख़ुद ही वो हल चलाते थे। इतना बड़ा मुहद्दिसुल असर और तकरीबन बुखारी के हाफिज़ थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में हदीस का इतना बड़ा हाफिज़ नहीं देखा। एक मरतबा वहीं पर मदीना तजर्बा के अंदर उन्होंने हमें एक वाक़या सुनाया। मौलाना यूनुस साहब आपको हरमैन की ज़ियारत का वजीफ़ा बता रहे थे, तो ये बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। एक तो कसरत दुरूद शरीफ, इसी तरह अज़ान के बाद की दुआ, उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसी तरीक़े से हज के दिन करीब आते जाएं तो तलबिया की कसरत। ये सारे वो वज़ाइफ़ हैं जो हमारे बुज़ुर्गान देवबंद से और अकाबिर औलियाए कराम से मनक़ूल हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम तरीन वजीफ़ा जो अल्लाह देखते हैं कि इस बंदे में तड़प कितनी है, वो आज ही आप इख्तियार कीजिए, आज जा कर के कर लें। वो ये है कि एक डब्बा, एक गल्ला आप तैयार करें और इस नीयत से करें कि मैं हज करूँगा या मैं उम्रा करूँगा ज़ियारत हरमैन के लिए। तालिब इल्म भी करें, बड़े भी करें। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा पैसे डालें। आजकल चवन्नी अठन्नी नहीं आती, रुपया 2 रुपये 5 रुपये अगर आते हैं वो सिक्का डालें और आहिस्ता आहिस्ता डालते रहें। वो डब्बा आपको याद दिलाएगा कि ये असल में एक बड़े मिशन के लिए काविश चल रही है। तो मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मर्दान का एक दर्जी ज़रा बताएं, वो भी उस ज़माने का, उसकी क्या आमदनी हो सकती है भाई? कुछ भी नहीं। उस दर्जी ने एक डब्बा रखा हुआ था। तो डॉक्टर साहब फरमाते हैं मैं जब भी उसके पास जाता था तो डब्बे की तरफ इशारा करके कहता था मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, मैं हज पे जाऊँगा। और वो 4 आने 8 आने सिक्के डालता रहता था।
تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میں بھی اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ اس کے دل میں اتنی تڑپ ہے، اس کے دل میں اتنی دیرینہ آرزو ہے اور اتنی گہری تمنا ہے، تو اسے اللہ کرے کہ وہاں کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کرتے کراتے حج کا ٹائم آیا، اس نے داخلہ بھیجا، اللہ نے اس کے حج کا انتظام فرما دیا۔ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ڈبہ ہوتا ہے نا، اس ڈبے میں اتنے پیسے نہیں جمع ہو جاتے کہ انسان حج کر سکے۔ وہ تو آج کل کے زمانے کے اعتبار سے تو 8 لاکھ روپے کا حج ہے، 6 لاکھ روپے کا حج ہے، تو ڈبے میں 6-8 لاکھ روپے کب جمع ہوں گے؟ یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو آسمانوں پر بندے کی یہ ادا بھاتی ہے اور پردہ غیب سے اس کا انتظام ہوتا ہے۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو خدا کا خوف، خشیت خداوندی دل میں رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے مشکلات میں سے، تنگیوں میں سے آسانی کے راستے بناتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ تو کیجئے۔ اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں قافلہ تیار ہوا اور وہ ہمارے ساتھ حج کے قافلے کے اندر چلا ہے، اور چلنے کے بعد ہم جدہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد وہ عبداللہ درزی بھی ہمارے ساتھ، خدا نے اس کا ادھر ادھر سے جہاں سے بھی انتظام کروا دیا۔ تو جب ہم مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ باب السلام سے، جن لوگوں کو وہاں کی زیارتیں نصیب ہوئی ہیں وہ جانتے ہیں کہ صفا مروہ کی طرف سے، باب السلام کی طرف سے ہم اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک ایسا عاشق بیت اللہ تھا، ایک ایسا عاشق رسول تھا کہ ابھی حج کے ابتدائی ایام تھے، 40 دن کا موقع ملا ہوا تھا۔ تو کہتے جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو سامنے طواف ہو رہا ہے، تو میں نے اس درزی عبداللہ، میرے ہاتھوں میں ہاتھ تھے، کئی سارے 15-16 افراد، پیچھے خواتین، یہ قافلہ ہم اندر گئے۔ تو میں نے کہا عبداللہ یہ خانہ کعبہ ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ یہ سامنے بیت اللہ شریف کا یہ دروازہ ہے، اور اس دروازے پر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور سارے انبیاء کرام نے اس دروازے کے ساتھ اپنا سینہ لگا کر اللہ سے مانگا ہے۔ کہا کہ میں نے یہ 2-4 باتیں کی، تو وہ اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا، تو اس نے میرا ہاتھ ایسے جھٹکے سے چھڑوایا، اور چھڑوا کر کے سیدھا وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ جا کر چپک گیا۔ کہتے ہم نے بھی دیکھا، دائیں بائیں طواف کرنے والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ دروازے کو دیکھنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہتے یا اللہ تیرا دوست عبداللہ آ گیا ہے، پھر نہ کہنا کہ میں نہیں آیا تھا۔ یا اللہ تیرا دوست عبداللہ آ گیا ہے، پھر نہ کہنا کہ میں نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ اس نے کہا اور آرام سے نیچے آیا، قریب گئے تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ اس کی مبارک موت ہے۔ تو وہ جو آیا تھا نا، وہ ہمیشہ کے لیے آیا تھا۔ اب وہ جب آیا تھا تو اللہ کے پاس جانے کے لیے آیا تھا۔ تو اس وظیفے پر عمل کریں، اور آج کل تو اس کے اوپر بڑی کمپین چلانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جو کرونے کا مسئلہ آیا، پھر یومنی کرون، اور پھر خدا جانے سعودی حکومت کے معاملات، اس کے بعد جس طریقے سے حج پر پابندیاں، جس طریقے سے عمرے پر پابندیاں۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہم اسلام آباد میں وزیر مذہبی امور صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حج کی پالیسی ہے؟ انہوں نے کہا اب تک سعودی حکومت کی کوئی پالیسی نہیں آئی۔ تو یہ 2-2, 3-3 سال اس طریقے سے گزر رہے ہیں۔ ذرا وہ لوگ سوچیں، آج سوچیں جنہیں موقع تھا اور حج نہیں کیا تھا، موقع تھا اور عمرہ نہیں کیا تھا، پیسے، استطاعت، مالی حیثیت تھی اور حرمین نہیں گئے تھے، اور دماغ کے اندر ہم یہ رکھا کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو مال موجود ہے، پیسہ موجود ہے، جب چاہیں گے چلے جائیں گے۔ اب سب کچھ ہے، جا سکتے ہو۔ یہ سب معاملات ہیں، اس لیے اللہ کرے کہ وہاں کے دروازے کھلیں، اور یہ شرط، وہ کنڈیشن، یہ کرنٹینہ، یہ شرائط، یہ مہنگائی، یہ مسائل، ان سارے مسائل کے باوجود اللہ رب العزت ہمیں وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ 2 کام کر لیں زیارت کے لیے، ایک ڈبہ تیار کر لیں، اور جسے خدا نے حیثیت دی ہے عزم کریں، جیسے دروازے کھلیں گے آسانیاں پیدا ہوں گی، ہم حرمین کی زیارت کو جائیں گے۔ سب عزم کرتے ہیں؟ حضرت مفتی منیر صاحب سے میرا محبت بھرا ایک شکوہ یہ ہوتا ہے کہ آج مدرسے کی طالبات کا عالمہ کا کورس مکمل ہوا، اسی طرح طلبہ نے بھی حفظ ناظرہ مکمل کیا، اور کانفرنس کا عنوان ہے ختم نبوت۔ تو کیا کریں؟
وہ طالبات سے متعلق بات کی جائے، عظمت قرآن پر بات کی جائے، عالمات سے متعلق کوئی بات کی جائے، ختم نبوت کے موضوع پر بات کی جائے. بہرحال یہ ایک انگلش میں لفظ ہے آل ان ون، کہ ایک پروگرام میں کئی سارے فائدے اٹھائے جائیں. تو یہ بھی ایک دینی حرص ہے، دینی طمع ہے، دینی لالچ ہے، اور مبارک اور مستحسن ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں بیٹھنا نصیب فرمائے. دیکھیں، ختم نبوت کا جو موضوع ہے، یہ جتنا مقدس، جتنا پیارا، جتنا عالی مرتبت وجاہت والا، وقعت والا موضوع ہے، اسی قدر یہ موضوع دو قسم کے تقاضے کرتا ہے. اور توجہ کے ساتھ سن لیجئے، دو قسم کے تقاضے عقیدہ ختم نبوت ہم سب سے کرتا ہے. پہلا تقاضا یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی باریکیوں کے ساتھ، اس کی علمی تحقیقات کے ساتھ، اس کے علمی تحقیقی فقہی نکات کے ساتھ اس عقیدے کو سمجھا جائے. سبزی والا سمجھے، ٹماٹر بیچنے والا سمجھے، پائلٹ سمجھے، ڈاکٹر سمجھے، وکیل سمجھے، سیاستدان سمجھے، حکمران سمجھے، خاکروب سے لے کر کے حکمران تک تمام کے تمام مسلمانوں کو اس عقیدے کو سمجھنا چاہیے. ختم نبوت کا معنی کیا ہے، اس کا کورس کرنا چاہیے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر. ایک معنی ہوتا ہے ختم کا مک جانا، ختم ہو جانا، وجود ختم ہو جائے، کسی چیز کے وجود کا خاتمہ. ایک معنی ہوتا ہے ختم کا مکمل ہو جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہاں پر ختم کا کون سا معنی مراد ہے؟ علماء کو یہ پڑھانا چاہیے، عوام الناس کو اسے سمجھنا اور پڑھنا چاہیے. دجل کے راستے کون کون سے ہیں، تلبیسات کے راستے کون کون سے ہیں. یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ایک مرزائی، ایک قادیانی دنیا دار، اسے کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے عام مسلمانوں کو، گلی روڈ پہ چلتے ہوئے ایک عام مسلمان کو، ایک عام مومن کو کس طریقے سے وہ دجل و فریب کا شکار کرتا، دھوکے میں مبتلا کرتا ہے. وہ سوال کر رہا ہوتا ہے، یہ ڈیفینسو پوزیشن پر ہوتا ہے، وہ اقدامی پوزیشن پر ہوتا ہے، یہ دفاعی پوزیشن پر ہوتا ہے. وہ سوال کرتا ہے، اس کے بعد جواب نہیں ہوتا. ایک ہے جذباتیت کا معاملہ، ایک ہے حقائق کی بنیاد پر سیکھنے سمجھنے کا معاملہ. کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ کیوں مساجد میں اس کے کورس نہیں ہوتے؟ کیوں اولادوں کی اس موضوع پر تربیت نہیں ہوتی؟ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کا پہلا تقاضا یہ ہے، اور عزم کریں اس کا کہ ہم اس عقیدہ ختم نبوت کی باریکیوں کو سمجھیں گے اور اس کے دلائل یاد کریں گے. کتنی 100 آیات عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. نئی آیات یاد ہو سکتی، ترجمہ، آیات کا نمبر ایک مرتبہ یاد کر لینا، بیٹھ کر کے اس کو باقاعدہ طور پر 1 2 3 4 بنیادی دلائل، تحقیقی دلائل کیا ہیں. احادیث سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہے، سیاہ ستہ کی 10 حدیثیں، 5 حدیثیں، اجماع صحابہ، حضرات صحابہ کرام کے اقوال. یہ کیوں ہم یاد نہیں کرتے؟ میں نے بدین کے اندر بھی جا کر کے کہا، کنری کے اندر بھی جا کر کے کہا، وہاں ختم نبوت سے متعلق کئی ساتھیوں نے کہا کہ قادیانیوں کی یہ یہاں ریشہ دوانیاں چل رہی ہیں، وہ اس طرح سے تبلیغ کرتے ہیں. میں نے کہا چھوڑو جلسے کو، جذباتی تقریر چھوڑو. ایک بندہ یہاں پر ایسا نہیں ہونا چاہیے، دکان والا، ہوٹل والا، وکالت کرنے والا، ڈاکٹر، کسان، تاجر، وکیل، کسی قسم کے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو، عزم کرے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی باریکیوں کے ساتھ اسے سمجھیں گے. عزم کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے لیے کانفرنس اور جلسے کے بجائے کورس زیادہ مفید ہوتے ہیں. ان علماء کی یہ تشکیل ہے، جائیں پولیس والوں کو سمجھائیں، اسکول کے طلبہ کو سمجھائیں، پرائمری کے ٹیچرز کو سمجھائیں، بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، ریاضی، انگلش، حتیٰ کہ منطق، فلسفہ، کئی سارے دینی موضوعات بعد میں ہیں. عقیدہ ختم نبوت کا سمجھنا پہلے فرض ہے.
اسے سمجھیں، اس کی کمپین چلائیں، اس کی تحریک چلائیں، پروجیکٹر استعمال کریں، جدید نفسیاتی ذہنیت استعمال کریں اور بتائیں. اور جب آپ یہ حقائق کھولیں گے تو پتہ چلے گا وضو، نماز، روزہ، حج، تشہد، تحیات، قرآن کی پہلی آیت جا بجا آپ کو ختم نبوت کے دلائل نظر آئیں گے. اذان میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہدو ان محمد رسول اللہ. اگر نبی کے بعد کسی پیغمبر نے آنا ہوتا تو اذان تو قیامت تک ہوگی، تو کسی اور پیغمبر کا تذکرہ کہاں سے آ سکتا ہے بھائی؟ اذان ختم نبوت کو ثابت کرتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ختم نبوت کی دلیل. اشہد ان محمد الرسول اللہ ختم نبوت کی دلیل. اذان کے بعد کی دعا ختم نبوت کی دلیل. تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ختم نبوت کی دلیل. کوئی ایک بات بتائیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ختم نبوت کی دلیل. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے انبیاء کی طرف نازل کیا گیا. تو محمد مصطفیٰ کے بعد کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے. قرآن ختم نبوت کے دلائل کا مجموعہ ہے. کیوں نہیں ہم پڑھتے، پڑھاتے، سمجھتے، سمجھاتے؟ اور جب اس طریقے سے حقائق طلبا، علماء کھولیں گے اور ہمارے سامنے آئیں گے، پھر پتہ چلے گا. یہ درود شریف ختم نبوت کی مستقل دلیل ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ختم نبوت کی دلیل ہے. کیسے یہ دلائل بنتے ہیں؟ اور ختم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مہر کا معنی کہاں لیا جاتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کا کیا معنی بنتا ہے؟ اور اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ اور اگر وہ قسمیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ذلی، بروزی، الہامی، کشفی، کچھ نہیں، سب ڈکوسلے بازی ہیں. یہ کوئی ختم نبوت کی قسم نہیں رہی ہے. اور یہ عقیدہ اس قدر حساسیت رکھتا ہے، اللہ کو جہاں یہ بات برداشت اور پسند نہیں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. عقیدہ توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. عقیدہ توحید کا ساتھ میں یہ بھی مطلب ہے کہ نبی کا منصب ختم نبوت ہے، اس میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہے. توحید اللہ کی نسبت سے بھی مطلوب ہے، توحید ختم نبوت کی نسبت سے بھی مطلوب ہے. وہاں پر بھی عقیدہ توحید اور وحدت کا عقیدہ مطلوب و مقصود، یہاں پر بھی وحدت کا عقیدہ مطلوب و مقصود. اور یاد رکھیں اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعریف کریں، بہت اچھا کام ہے. ابھی نعت پڑھی جا رہی تھی، بہت اچھی بات ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کریں، بہت اچھی بات. نبی پر دعائے رحمت بھیجیں، درود و سلام، بہت اچھی بات. لیکن یاد رکھیے اس دور کا سب سے بڑا عاشق رسول وہ جو ختم نبوت کے عقیدے کا پرچارک اور سپاہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اسلام اور احادیث یہ اقوال نبوت ہیں، یہ نبی کے اقوال ہیں، نبی کا قول ہے. اور ختم نبوت نبی کا منصب و مرتبہ ہے، ذات نبوت ہے. آپ کا بھائی ہے، اس سے کوئی افسری چھین رہا ہے، اس کا منصب، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ، اس کا مقام چھینا جا رہا ہے. آپ بھائی کی تعریف کرتے ہیں، یہ میرا بھائی اتنا اچھا ہے، اس کے لیے برکت کی دعا ہے، اس کے لیے شفقت کی دعا ہے، اس کے لیے میں رحمت کی بات کرتا ہوں، میں اس پر سلامتی بھیجتا ہوں. بہت اچھی باتیں ہیں. اور بھائی، اصل بھائی کی خدمت کا بنیادی تقاضا یہ ہے، جو منصب اس سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہاتھ کاٹو، اپنے بھائی کے منصب کا تحفظ کرو. یہی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے.
شفاعت رسول کا ذریعہ ہے، ہمارے عشق رسالت کا تقاضا ہے، لیکن قادیانیت کا فتنہ، مرزائیت کا فتنہ، یہ وہ خطرناک فتنے ہیں جو منصب نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے تعریفیں، نعتیں اپنی جگہ، تحسین کے کلمات اپنی جگہ، رحمت کی دعائیں اپنی جگہ، آؤ اور میدان کے اندر آ کر کے ہمیشہ کے لیے اس بات کا عزم کرو، کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، گل سکتا ہوں، سڑ سکتا ہوں، پہاڑ سے نیچے گر جانا برداشت، سمندر میں ڈوب جانا برداشت، آگ میں جل جانا برداشت، مگر ختم نبوت کے عقیدے پہ کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اصل یہ عشق رسالت ہے۔ ڈاکہ مارا جا رہا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات کے مرتبے پر چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہو ان کا منصب، اور ہم دائیں بائیں کی بات کریں، یہی وجہ ہے ہمارے وہ اکابر دارالعلوم دیوبند جنہوں نے ساری زندگی کتاب کے کیڑے بن کر گزاری، جنہوں نے ساری زندگی تصنیف کا کام کیا تھا، جنہوں نے ساری زندگی پڑھنے پڑھانے کا کام کیا تھا، جو دارالعلوم دیوبند کی چار دیواری سے باہر نہیں آیا کرتے تھے، تجارت، سیاست، معیشت، حکومت سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب بات آئی تمام فتنوں کے مقابلے میں انہوں نے چھوڑ دیا، مگر جب بات قادیانیت کی آئی ہے تو درسگاہوں سے بھی نکل کر کے بہاولپور کی عدالتوں میں امام المحدثین علامہ انور شاہ صاحب کشمیری پیش ہوا کرتے تھے۔ وہ حدیث کے علاوہ بات نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، ہندوستان کی 500 سالہ تاریخ ایسا انسان پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ بر صغیر میں 500 سال میں ایسا انسان نہیں آیا۔ کسی نے ان کے بارے میں کہا، من سرہ ان ينظر الى ابی حنیفہ فی ھذا العصر، جو اس زمانے میں ہندوستان کے اندر چلتا پھرتا ابو حنیفہ دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا الشَّيْخ، اسے چاہیے یا مفتی کفایت اللہ کی زیارت کر لے یا علامہ انور شاہ کشمیری کی زیارت کر لے۔ یہ لوگ نکلے اور مقدمہ بہاولپور کے بارے میں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ولولے اور جوش کو دیکھیے۔ مولانا عبد الحنان صاحب اسٹیج سیکرٹری بن کر کے بہاولپور کی مسجد میں ان کو دعوت خطاب دے رہے، اور وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے میری تعریفیں کی ہیں، مولوی صاحب نے یہ کہا کہ ہم ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں۔ اور خدا کے بندو، اگر ہم ختم نبوت کی چوکیداری اور تحفظ کا کام نہ کریں، پیچھے گلی سے گزرنے والا کتا بھی خدا کی قسم ہم سے بہتر ہوگا، سڑکوں پہ چلنے والے جانور ہم سے بہتر ہوں گے اگر ہم ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ نہ کریں۔ اور یاد رکھیے، اسلام سے رشتہ کاٹنے کے لیے اغیار کی کبھی سوچا کیا وجہ ہے؟ ختم نبوت کا یورپ سے کیا تعلق ہے؟ کیا وجہ ہے؟ برطانیہ، امریکہ، پورا الکفر، پورا یہودیت، اس کو ختم نبوت سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے، امت محمدیہ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو یوں پیش کر دو، بس وہ ایک بزرگ آدمی تھے، بس وہ ایک شریف انسان تھے، بہت اچھے آدمی تھے، باقی بھی دنیا میں بہت اچھے لوگ ہوا کرتے ہیں، ختم نبوت تم کیوں کہتے ہو؟ آخری پیغمبر و نبی تم ان کو کیوں کہتے ہو؟ اس عقیدہ ختم نبوت کا، اس منصب کا، اس مرتبے کا سٹیٹس ان سے چھینو۔ یہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر امت کے دلوں سے محمد الرسول اللہ کو نکالا جا سکتا ہے۔ کیا کہا گیا تھا؟ روح محمد ان کے دامن سے چھینو، روح محمدی نکال لو، یہ نکالو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو ختم کرو۔ انہیں ایک عام بزرگ حیثیت سے اگر کوئی مانتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر انہیں کوئی شریف انسان کے طور پر مانتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم یہ کہو کہ وہ رئیس الانبیاء ہیں، تم یہ کہو وہ امام الانبیاء ہیں، تم یہ کہو کہ ان کے بعد کوئی پیغمبر اور نبی نہیں ہے، یہ آج کا ویسٹ اور یورپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یاد رکھیے، وہ قبول کریں یا نہ کریں، میری آپ کی نجات اسی عقیدے کے اندر مضمر ہے۔ ہم نجات اور شفاعت رسول حاصل نہیں کر سکتے
اگر اس عقیدے پر ہم نے کمپرومائز کیا، لیکن میں نے عرض کیا تھا اس کے لیے دو بنیادی تقاضے، دوبارہ دہرا رہا ہوں وہ بات۔ پہلی گزارش، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیں۔ مفتی منیر صاحب یہاں بیٹھے، مولانا ابو محمد صاحب یہاں تشریف فرما، اور بہت سارے علماء یہاں تشریف فرمائیں، اس پر کورسز کروائیں، بلائیں، گلی میں جاتے ہوئے لڑکے کو اپنے پاس بلائیں، بتاؤ بھائی ختم نبوت کے دلائل کیا ہے، تاکہ کسی بھی نہج، کسی بھی سٹیج، کسی بھی قدم پر اگر کوئی قادیانی تم کو ٹکرے اور تم سے تمہارے اس عقیدے کو چھیننے کی کوشش کرے، پھر یاد رکھو اے میرے پیارے بھائی اور اے میری پیاری بہن، تم سب کچھ ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے ہو۔ تمہارا اسلام و شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بلائیں، پکڑیں، بازار میں چانے والے لوگوں کو پکڑیں، بلائیں، ان سے پوچھیں کیا دلائل ہے اس کے اوپر، اس کا معنی کیا ہے، تاکہ تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے۔ اور بھائی سونے سے زیادہ قیمتی دولت تمہارے پاس ہے، چوری نہ ہو جائے، چھن نہ جائے۔ جو دولت جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اسی نزاکت کے ساتھ کی جاتی ہے، اسی حساسیت کے ساتھ اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ جو فضائل اعمال ہے، شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ ہمارے اکابر میں سے وہ بزرگ گزرے ہیں، ظاہر ہے بانیان تبلیغی جماعت میں سے ہیں، اور ساری زندگی فضائل پر انہوں نے کام کیا۔ مجھ سے ایک مرتبہ اسلام آباد میں کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم ایک بات پہ بڑے حیران ہوتے ہیں، کچھ افسران کہنے لگے کہ وہ علماء جو عام طور پہ فرقہ واریت میں نہیں پڑھتے، وہ علماء جو عام طور پر پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں، آئین سازی، قانون سازی، معتدل علماء، مثبت علماء، اچھے خاصے انگلش جاننے والے علماء، وہ افسران مجھ سے کہہ رہے ہیں انگلش جاننے والے علماء، پڑھے لکھے علماء، اندازہ لگائیں، یعنی علماء جاہل بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے علماء، ہم ایک بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ تمام باتوں پر یہ نرمی دکھا دیا کرتے ہیں، تمام باتوں پر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، لچک ہوتی ہے، لیکن ہم ایک بات پر بڑے حیران ہیں، اور ہم حیران نہیں، یورپین حیران ہیں، کہ جب بات آتی ہے ختم نبوت کی تو وہ مولوی صاحب جس کو ساری زندگی ہم نے اور ہمارے اداروں نے معتدل سمجھا تھا، وہ سب سے زیادہ سخت گیر ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا اس کا فلسفہ کچھ نہیں ہے۔ اس عقیدہ ختم نبوت میں جھول ہو، اس کے اندر کوئی کمزوری ہو تو دراصل وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شیخ الحدیثیت، مفتی اعظمیت، عالمیت، اس کا عالم، اس کا مفتی، اس کا علامہ ہونا سب گیا بھاڑ میں، وہ تو مسلمان نہیں ہے بھائی۔ اس کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اس کے اسلام کے لالے پڑ جاتے ہیں، وہ مومن نہیں رہتا، وہ باغی اور غدار اور مرتد بنتا ہے، وہ ملحد اور زندیق بنتا ہے۔ اور میں نے کہا یہ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا، کوئی جذباتیت کی باتیں نہیں، حقائق ہے، پوچھئے۔ جو آپ حضرات اس عقیدے کی حساسیت کا اندازہ لگائیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کوئی شخص اگر اپنے زمانے کے اندر یہ کہے کہ میں نبوت کا دعوے دار ہوں، یا میں محمد مصطفیٰ کے بعد پیغمبر اور نبی ہوں، اگر اگلا شخص اس سے کہے کہ تو اپنی نبوت پر دلائل پیش کر، یہ شخص بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ دلائل طلب کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں عقیدہ ختم نبوت پر شک تھا، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دماغ کے کسی کونے کے اندر کوئی سافٹ کارنر بھی موجود تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو امکان ہو سکتا ہے، اس کا پاسبلٹی ہے، ممکن ہے۔ تم یہ لبوں اور ہونٹوں کو ہلا کر کے کہو گے اے مدعی نبوت تم اپنے نبوت پر دلائل پیش کرو، یہ کہنے، یہ ڈیمانڈ اور مطالبہ کرنے پر تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ ویری سینسٹیو ایشو، اس سے زیادہ حساس عقیدہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک تقاضا یہ ہے، جتنا حساس ہے، جتنا ضروری موضوع ہے، جتنا متبرک موضوع ہے، جتنا مقدس موضوع ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا اس بات کا تقاضا ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ اور دوسرا تقاضا عقیدہ ختم نبوت کا، اللہ رب العزت نے اس عقیدہ ختم نبوت کا کی بناوٹ ایسی رکھی ہے کہ امت مسلمہ کو ہر دور میں
اس کے لیے چوکیداری اور اس کے تحفظ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جاگنا پڑے گا اور اس کا سپاہی بن کر کے زندگی گزارنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں کعبہ ہے نا، بن گیا، اب کعبے کی حفاظت کے لیے مجھے اور آپ کو، ہم کو زیادہ فکر مند نہیں ہوتے۔ روضہ اقدس ہے، مسجد نبوی ہے، شاعر اسلام ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، طے شدہ چیزیں ہو گئیں۔ لیکن جس طرح کعبہ ہے، جس طرح مسجد نبوی ہے، جس طریقے سے مسجد حرام ہے، جیسے یہ شاعر اسلام، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت۔ مگر عقیدہ ختم نبوت کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے، ہر دور میں مسلمان کو اس کے تحفظ کے لیے اپنی آنکھیں کھول کر جاگنا پڑے گا۔ پتہ چلا کہ عقیدہ ختم نبوت کا دوسرا تقاضا ہم مسلمانوں سے یہ ہے کہ عزم کریں زندگی کے آخری سانس تک ہم ختم نبوت کے سپاہی بن کر زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے اس کا دوسرا تقاضا۔ اس موضوع پر تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں دوسری بات یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والی طالبات سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مرد بنتا ہے، فرد بنتا ہے، عورت بنتی ہے، نسل تیار ہوتی ہے۔ ان خواتین کے لیکچرز، ان خواتین جو مدارس بنات سے فارغ التحصیل ہوتی ہیں، ان کے بیانات، ان کی تقاریر، ان کے خطبات ہماری اپنے قبائل میں، کمیونٹی میں، برادری میں، خاندانوں میں، سڑکوں، ہماری گلیوں میں، دائیں بائیں کے اہل محلہ میں کیوں نہیں ہوتے؟ یہ علماء کی طرح تبلیغ اسلام کا وظیفہ، فریضہ اس حساسیت کے ساتھ کیوں نہیں ادا کرتی جس حساسیت کے ساتھ بنین کا شعبہ، مرد فارغ التحصیل ہونے والے علماء جس حساسیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ ہمیں اس کے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن یہ درد دل اس لیے رکھ رہا ہوں، کینیڈا جاؤ، امریکہ جاؤ، ہانگ کانگ جاؤ، فرانس جاؤ، دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر جاؤ، فلاں خاتون ہے جو سو کالڈ اسکالرہ ہے، فلاں خاتون ہے، اس کی سیڈیز چل رہی ہیں، بیانات چل رہے ہیں، تقاریر چل رہے ہیں۔ یہ مدارس بنات سے ہر سال فارغ ہونے والی طالبات کہاں ہوتی ہیں؟ کدھر ہیں یہ؟ کیوں نہیں سماج کے اندر تبدیلی آ رہی؟ کیوں نہیں معاشرے کے اندر تبدیلی آتی؟ کیوں ہماری خواتین کے اندر کام نہیں کیا جاتا؟ تربیت اولاد، گھر کا ماحول، گلیوں اور سماج اور سوسائٹی کا نبوی خوشگوار روحانی ماحول، اور پھر یہاں سے عورت کی گود سے فارغ ہونے والے بچے، یہ مستقبل کی بیوروکریسی، یہ مستقبل کے پاکستان کی اسٹیٹ کے اسٹیک ہولڈر بنتے ہیں۔ کیوں ماں تربیت کے اندر آج ناکام ہے؟ کراچی کا صرف ضلع شرقی، رات بھی میں نے علماء کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی، 2017 میں کراچی کا صرف ایک ضلع ہے، ضلع شرقی، اس میں ایک سال میں عدالتوں کے اندر اس ایک ضلع سے جو خلا کے کیسز عدالتوں کے اندر پہنچے ہیں ان کی تعداد 13,500 ہے۔ طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، صبر نہیں ہے خواتین میں، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، گھر برباد ہو رہے ہیں، فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھو، آج کا ویسٹ، یہ FATF اور یہ پوری دنیا کی امداد اور یہ باہر کے ممالک IMF اور ورلڈ بینک کی امداد، واضح طور پر جب ان کے پیپر سامنے آتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے جمہوریت کے خلاف کبھی بات نہیں کرو گے، ایک شرط، نظام سیاست کے اندر اسلامائزیشن کی کوئی گنجائش نہیں، 2 شرطیں۔ تیسری شرط یہ ہے، برطانیہ، امریکہ، یورپ میں ہم نے عورت کو پروڈکٹ بنایا، اس کے ہونٹوں کی قیمت لگائی، اس کی مسکراہٹ کے پرائس لگائے، ہم نے اپنی عورت کو باہر نکالا ہے۔ پاکستان کے معاشرے کے لوگوں کو اپنی عورت کو باہر نکالنا ہوگا، یہ باہر نکالے، یہ ان کے واضح مطالبات آتے ہیں۔ اگر اس بے دینی کے طوفان کے آگے روک لگانی ہے، اگر کوئی سد باب کرنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔
کمپین چلائیں، علماء چلائیں، خواتین میں بیانات کی ترتیب رکھیں، مسائل کی نشستیں رکھیں، خواتین جو فارغ التحصیل ہونے والی ہیں وہ عزم کریں، پختہ ارادہ کریں، تشکیل کروا کر جائیں اس مدرسے سے کہ وہ اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے تمام ٹاؤن میں، اپنے علاقے کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت، مسلک کی نشر و اشاعت اور حق کے کلمے کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنیں گی۔ یہ میں تمام طالبات اور معلمات سے کہنا چاہتا ہوں، اس کا عزم کریں، اور جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں وہ اپنی خواتین کو تیار کریں۔ خطرہ ہے، ڈر ہے، اور شدید ڈر ہے۔ یہ جو اس وقت نسل ہے، اگلی نسل کے ایمانوں کا کیا ہوگا؟ محلہ یہی ہوگا، گلیاں یہی ہوں گی، علاقے یہی ہوں گے، مگر آپ اندازہ نہیں کر سکتے انہی سے نکلنے والی بیٹیاں، انہی سے نکلنے والی نئی نسل کے نوجوان نبی کے گستاخ بن کر، مرتد بن کے، ملحد اور زندیق بن کر کے معاشرے میں آئیں گے، اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ جائیے جا کر کے بلوچستان کی کئی یونیورسٹیاں، میں نام بتاؤں گا آپ کو، پنجاب کی کئی یونیورسٹیاں، کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے زیر اثر کام کرنے والیاں والے کئی کالج، ان کے اساتذہ کس قسم کے زہریلے انجیکشن نئی نسل کو لگا رہے ہیں، کیا کیا زہر بھر رہے ہیں۔ میں آپ کو آج سچ کہتا ہوں، جب یہ حقائق سامنے آتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے بعض اہل علم یا علماء ساتھیوں کا یہ نعتیں اور یہ نظمیں اور یہ نعرے اور یہ مسکراہٹیں اور یہ قہقہے، ان پہ بڑا دل کڑتا ہے۔ یہ بھرے پیٹ کی کہانیاں ہیں بھائی۔ پلیتلا کی تاریخ یاد رکھو، غرناطہ کی تاریخ یاد رکھو، سقوط بغداد کو یاد رکھو۔ عرب ممالک سے داڑیاں ٹوپیاں ہٹ گئیں، عرب ممالک۔ سعودیہ کے بے دینی کے احوال سامنے نہیں آ رہے؟ کیا ہو رہا ہے سعودی عرب کے اندر؟ رہ کر لے دے کر ایک سعودی عرب رہا تھا، کیا صورتحال ہے؟ جائیے، میں یورپی ممالک کی بات نہیں کر رہا، عرب ممالک کی حالت زار جا کر کے دیکھیے۔ 10-10 ہزار افراد کے مجمع میں آپ کو داڑھی نظر نہیں آئے گی، ٹوپیاں نظر نہیں آئیں گی، مساجد ویران ہو گئی ہیں۔ کتنے عرب ممالک آج تک شاپنگ سینٹر کھل گئے، ہسپتال کھل گئے، اسکول کھل گئے، کرونا کے چکر میں مساجد آج تک بند ہیں ان ممالک میں، اور کوئی زبان سے ایک کلمہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کلمہ ادا کرے گا مغرب سے پہلے جیل کی سلاخوں کے اندر جائے گا۔ یہ پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک پورا نظام چل رہا ہے۔ خدا را اہل علم اس کو حساسیت سے لیں۔ یورپی ممالک رہے اپنی جگہ پر، جو عرب ممالک ہیں وہاں پر اس وقت پردے کا ریشو کیا ہے، فیملی سسٹم کی تباہی کا ریشو کیا ہے، طلاق اور خلا کا ریشو کیا ہے، داڑیاں ٹوپیاں پگڑیاں علماء مساجد مدارس کے خلاف کس منظم اور کامیاب انداز کے اندر وہاں پر کام ہو رہا ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے برائے کرم ایمرجنسی نافذ کیجئے، اپنے گھروں میں دینداری کی ایمرجنسی، روحانیت کی ایمرجنسی، علماء ہنگامی بنیادوں پر کام کریں، پوچھا جائے گا ہم سے، قبروں میں سوال ہوگا، اور کوئی کسی قسم کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کو جس حساسیت کے ساتھ لینے کی ضرورت تھی، ہم اس قدر غفلت اور کوتاہی کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت طلب کرتا ہوں، اور یہاں جو طالبات فارغ التحصیل ہوئیں، جو طلبہ فارغ التحصیل ہوئے، انہیں اور ان کے والدین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سماج اور سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر دینی تبدیلی کا ان کو ذریعہ بنائے، اور یہ اخلاص کے ساتھ اسلام، قرآن اور شریعت کے علمبردار بن کر کے سامنے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، یقینا صادقا، رزقا واسعا، علما نافعا، عملا صالحا،
توبة قبل الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا کریم، فاعف عنا یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یہاں پڑھنے والوں کو اے اللہ محافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرما، داعیان اسلام بننے کی توفیق عطا فرما، شریعت کا نمائندہ بننے کی توفیق عطا فرما، للہیت تقوی اور اخلاص عطا فرما، ہم سب کو روحانیت عطا فرما. مفتی منیر صاحب اور ان کے رفقاء، اساتذہ کرام اور معلمات، اے اللہ اپنی جانب سے ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. جتنے علماء یہاں تشریف فرمائے ان سب کی دینی خدمات کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.